बहू आई है ससुराल और अपने शौहर को बुलाती, समझा रही है, पट्टी पढ़ा रही है। मैं जो आई हूं, मैं कैसे बाप को छोड़ करके आई हूं, माँ को छोड़ करके आई हूं। आपसे दरख्वास्त करती हूं कि आप भी मेरे लिए माँ बाप को छोड़ दीजिए। ये जोरू का गुलाम माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया। दस्तरखान पर सालन आया, बेटा खा रहा है, माँ को डांट रहा, माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा, बेटा तू मुझको क्यों डांट रहा, तेरी बीवी ने बनाया। तो कहता, वाह, इसीलिए तो मैं परेशान था कि आज इतना मजा क्यों आ रहा है। तो माँ ने कहा कि एक नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तुमने मुझे नाराज किया है, मैं 32 धारे दूध तुम्हारे माफ नहीं करूंगी। तो बेटा कहता, माँ तू मेरे ऊपर एहसान नहीं जता सकती, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। आखिरी नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा, बीवी गाली पर गाली दे रही है, गोला पे गोला छोड़ रही है, ये चुपचाप सुन रहा है। जब सुनते 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 आजिज आ गया, एक बार उठ करके कहता है कि तू तो मेरी बीवी है, इसलिए तो मैं तुमको छोड़ रहा हूं, माफ कर रहा हूं। अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। माँ और बीवी के झगड़े में इंशाअल्लाह बीवी की तरफदारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये देखिए कनपट्टी तक सर हाथ ला करके देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, ये रात के उजाले में सब कुछ चल रहा है। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। बिल्कुल सही जा रहा है, बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अगर मैं कह दूं तो भी उठा लेंगे। दुनिया में बाजार में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी। वो पैगाम मैं आपको रखने के लिए जा रहा हूं। ये बगल में वचट्टा बाजार है, आप 100 मरतबा जाइए, हर चीज़ आपको इस बाजार में मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी। उस चीज़ का नाम है माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का खुलूस। ये दुनिया के किसी बाजार में आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपको जलसा सुना रहा हूं, आप जलसा सुन रहे हैं, थोड़ी देर में जलसा खत्म हो जाए। लोग कहेंगे यार बड़ा मजा आया जलसे में, लेकिन एक बात कहने के लिए जा रहा हूं, जलसा सुनने से भी ज्यादा मजा कौन से काम में आता है? नमाज में भी नहीं आता, रोजा रखने में भी नहीं आता, और कुरान की तिलावत में भी नहीं आता, जलसा सुनने में भी नहीं आता। एक काम में जितना मजा आता है किसी काम में नहीं आता। अल्लाह के घर पहुंचकर अल्लाह के घर के तवाफ करने में जितना मजा आता है किसी काम में मजा नहीं आता। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में कितनी हज किया? कितना हज किया? 1 हज। और उम्रा कितना किया? 4 बार। तवाफ कितना किया? बेहिसाब। तवाफ करने में जो मजा आता है कहीं नहीं आता। इबलीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ कितने साल किया है पता है आपको? 14,000 साल। इबलीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ कितने हजार साल किया है? 14,000 साल। उसका तवाफ क्यों बर्बाद हुआ? दूसरे की तरक्की से जलने लगा, उसका तवाफ ही बर्बाद हो गया। आज सोचते हैं कि नमाज पढ़ लेंगे, दूसरे की तरक्की से जलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज बर्बाद हो जाए।
تیسری بات کو یاد رکھیے جو سنانے کے لیے جا رہا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. ماں بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، بیٹا اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے چل رہا، طواف کر رہا ہے. 1 سال کیا، دوسرے سال کیا، 3 سال کیا، 7واں سال چل رہا ہے. ایک بڑے میاں نے پوچھا کہ بیٹا کتنے سال سے آ رہے ہو، ماں کو کتنے سال سے حج کرا رہے ہو؟ کہا 7 سال سے. تو کہا کہ سبحان اللہ. تو بچہ پلٹ کر کے کہتا ہے کہ چچا جان یہ بتائیے 7 سال سے میں اپنی ماں کو پیٹھ پر ڈھو رہا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کرا رہا ہوں، ماں کے دودھ کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا بیٹا دودھ حق کے ادا کرنے کی بات کر رہے ہو، تمہاری ماں غریب تھی، اس کو ایک ہی بستر تھا، تم اس وقت جوان نہیں تھے، دودھ پیتا بچہ تھے، تم نے رات میں پخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، تمہاری ماں کے پاس دوسرا بستر نہیں تھا، تمہاری ماں نے میٹھی نیند سے اٹھ کر کے تمہارے بستر کے پخانے کو صاف کیا، پیشاب کو صاف کیا، جاڑے کا دن تھا، دوسرا بستر نہیں تھا، تمہاری ماں نے تم کو سینے پر سلایا، خود گیلے بستر میں سو گئی، ابھی تو اس 1 رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے، تم دودھ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام سنا کر کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بیدار ہونے والے لوگ زیادہ ہیں، جو بیدار کم ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے جلسہ ختم ہونے جا رہا ہے اور مجمع 90% بیدار ہو چکا ہے. آپ جاگنے والے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مقدر کا پانے والا بنا دے، مقدر سے محروم نہ فرمائے. دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام سنا رہا ہوں بہت دھیان سے. 1996 کی رپورٹ آئی، فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہو گئی. فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہو گئی. 56% عورت آوارہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے لگی. فلم دیکھنے کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد، فاطمہ نہیں رہی، عائشہ نہیں رہی، فلمی ہیروئن بن گئی. ایک بات اور یاد رکھیے نقطے کی، لڑکا اپنی پسند سے شادی کر رہا، لڑکی اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے، ماں باپ کی پسند کے خلاف، رشتہ ہوا، جھگڑا ہوا، جھگڑے کے بعد رگڑا ہوا، رشتہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا یہ راز سنیے. لڑکا فلم باز تھا، لڑکی فلم باز تھی، اس خیال سے شادی کیا تھا کہ یہ لڑکی فلمی ہیروئن ہوگی، لڑکا اس خیال سے شادی کر رہا کہ لڑکی ہیروئن ہوگی، لڑکی اس خیال سے شادی کر رہی کہ لڑکا فلمی ہیرو ہوگا. جوش میں شادی کیا تھا، ہوش نہیں تھا. جب جوش ٹھنڈا ہوا، قریب آئے تو اب ایک دوسرے کی کمی نظر آنے لگی. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ لڑکا ہیرو نہیں ہے تو 1 نمبر کا الو کا پٹھا ہے، زیرو ہے. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو الٹا سیدھا لڑکا مل گیا، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو کمینہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اب وہاں سے جھگڑا شروع ہوا، وہاں سے رگڑا شروع ہوا، رشتہ ہی ختم ہو گیا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر فیس بک میں کوئی لڑکی آپ سے کال کرے، اگر واٹس ایپ پر کوئی لڑکی آپ سے بات کرے، سمجھ جائیے یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. اس کو پتا چل گیا ہے کہ آپ مالدار آدمی ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، زمین ہے، دکان ہے، یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. شادی کے بہانے سے یا آپ کے پیسے کی مالک ہو جائے گی، شادی کے بہانے سے یا آپ کے مکان کی مالک ہو جائے گی، شادی کے بہانے سے یا آپ کی زمین کی مالک ہو جائے گی. جب یہ سب کچھ نگل جائے گی تو لات مارے گی، آپ دھوبی کے گدھے سے بھی بدتر ہوں گے، نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے باپ کی اگر داڑھی پکتی ہے تو دھوپ میں نہیں پکتی، تجربے سے پکتی ہے. ماں باپ اگر شادی کرائیں گے تو پکی شادی ہوگی، یہ زندگی بھر کے لیے گھر جنت بن جائے گا. انشاءاللہ ماں باپ کی پسند سے شادی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. 52% مرد جاپان میں، ان سے پوچھا گیا، جلدی سے جلسہ نکل رہا، آپ کا دھیان ادھر رکھیے، ڈس بریک مار کر کے ادھر توجہ کیجیے. جلسہ آپ کا نکل رہا، آپ نے دل خوش کر دیا. میں مہمان خانے میں گھبرایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں جلسے کا کیا حال ہوگا، چراغی مرادی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا، قرآن خوانی پڑھ کر کے مردوں کو ثواب بخشنا ہوگا، اس کے بعد نکل جانا ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ زندہ مجمع ملا ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. اگر آپ کی جوان بیٹی گھر میں ہے، غیب سے مناسب جوڑے کا اللہ انتظام فرمائے. دھیان سے سنیے گا، تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں. جاپان میں 52% مرد سے پوچھا گیا تم اپنے مرد ہونے پر خوش ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا،
تم مرد ہو، اللہ نے مرد بنایا، تم مرد ہونے پر خوش نہیں ہو؟ کہ اس لیے خوش نہیں ہو کہ مہینے کی پہلی تاریخ میں تنخواہ میری جیب سے نکل کر کے میری بیوی کے صندوق میں چلی جاتی ہے، میں کہیں کا نہیں رہتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، تنخواہ اپنی بیوی کے حوالے مت کیجئے، ورنہ ماں باپ کو بھی خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دینا پڑے گا۔ آپ مالک نہیں ہوں گے، آپ جورو کے غلام۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، 47% مرد امریکہ میں پاگل ہوتے۔ پاگل ہونے کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی بیوی نافرمان ہے، اور یہ شریف آدمی بیوی کو مار بھی نہیں سکتا، اور بیوی کی نافرمانی سے غم میں گھلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے۔ 47% مرد نافرمان بیوی کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے۔ 2-3 بات کو یاد رکھیے، اگر آپ اپنی بیٹی کو کامیاب بنانا چاہتے تو 2 چیزوں پر دھیان دیجیے۔ بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے، اور موبائل سے بیٹی کو دور رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو اللہ فاطمہ کا نمونہ بنائے گا اور عائشہ کا نمونہ بنائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، دھیان سے۔ ڈانس چل رہا ہے، ڈی جے کا ڈانس چل رہا ہے، شادی میں ڈی جے آیا، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا، 12 سال کی لڑکی ہے، ڈانس کر رہی ہے۔ ایک آدمی بولا واہ واہ رے لڑکی، تو نے کتنا اچھا ڈانس کیا۔ تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکا ہے۔ تو کہتا میڈم معاف کیجئے گا، ہم سے بھول ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ لندن کے سینما ہال میں لڑکیاں بھی آئی ہیں فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ، فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ آئی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں، یار کے ساتھ۔ مینیجر کھڑا ہوا، اعلان کیا کہ ایک عورت اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آ گئی ہے، اس کے شوہر نے تھانہ میں کمپلین کر دیا ہے، میں لائٹ 5 منٹ کے لیے بند کرتا ہوں، وہ عورت چپکے سے نکل جائے۔ مینیجر نے اعلان کیا، لائٹ کو بند کیا 5 منٹ کے لیے، اس کے بعد جو لائٹ آن کیا تو پورا سینما گھر خالی ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ جی جے کا جان سے چل رہا ہے، ایک لڑکی نے مصرع پڑھا ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ خدا تو تم کو مرنے کے بعد بتائے گا، میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوگا۔ تم اپنا مصرع پڑھو، میں جواب دیتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ لڑکا آیا، اس نے کہا گلے میں توق لعنت کا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ٹنگ دکھائے گی، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ٹنگ دکھائے گی، ذکر خدا رسول کی فرصت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو جھاڑو دکھائے گی،
قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔